जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब क्या है और किस इंसान को दिया जाएगा? उस इंसान का नाम क्या है? जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब किस गुनाह की वजह से होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस अजाब के बारे में सुना तो कैसे रोए। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे काम भी बताएंगे जो इंसान को जहन्नुम के हल्के से हल्के अजाब से भी बचा सकते हैं। वो 5 काम अल्लाह ताला को इतने महबूब हैं कि उनकी बरकत से इंसान के सारे गुनाह झड़ सकते हैं और क़यामत के दिन आग का एक शरारा भी उसके करीब नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब क्या है और वो किस इंसान को दिया जाएगा की मुकम्मल तफसीर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने का आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा होगा। सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा सोचो एक लम्हे के लिए, अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां ना कोई साया है, ना कोई रोशनी, ना पानी, ना जिंदगी की रमक, सिर्फ धुआं है, गर्मी है, चीखो पुकार है, आग का शोर है और बदबू का वो तूफान जो रूह तक को झंझोड़ दे। ऐसे में अचानक एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, यहाँ वो लोग हैं जिन्हें दुनिया में सबसे कम अजाब दिया जाएगा, मगर उनका अजाब भी ऐसा है कि अगर दुनिया वालों को दिखाया जाए तो वो होश खो बैठें। मोहतरम नाजरीन और सामीन, ये कोई ड्रावा नहीं, ये हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसका जिक्र खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये वीडियो उस एक सवाल के गिर्द घूमती है, जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब क्या है और वो किस शख्स को दिया जाएगा? उस शख्स का नाम क्या है? जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब उस इंसान को किस गुनाह की वजह से होगा? लेकिन इन सवालात के जवाब में जो हकायक सामने आएंगे वो सिर्फ एक सज़ा या एक शख्स की दास्तान नहीं होंगे, बल्कि उसके साथ कई दरवाजे खुलेंगे, इबरत के दरवाजे, खौफ के दरवाजे और सबसे बढ़कर तौबा के दरवाजे। तो चलिए पहला पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि वो हल्का तरीन अजाब क्या है और क्यों वो इतना हल्का होने के बावजूद नाकाबिल बर्दाश्त है। आइए उस लर्जा खेज सफर का आगाज करते हैं। जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब आग के जूते। अब दिल थाम लीजिए क्योंकि हम उस मकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां रूह लरजती है और अकल हैरत ज़दा हो जाती है। जी हां, अब हम जिक्र करने जा रहे हैं उस अजाब को जो जहन्नम का सबसे हल्का अजाब कहलाता है, मगर उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हुए बदन का रुआं रुआं कांपने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दोज़ख में सबसे हल्का अजाब वो होगा कि एक शख्स को आग के जूते पहनाए जाएंगे जिनकी गर्मी उसका दिमाग उबलने लगेगा, हालांकि वो समझ रहा होगा कि उससे बढ़कर कोई अजाब नहीं हो सकता, जबकि हकीकत में यह जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब होगा। सोचने की बात यह है कि जब सबसे मामूली सज़ा इतनी शदीद है कि इंसान का दिमाग जो उसके वजूद का सबसे महफूज और हसास हिस्सा है वो उबलने लगे, तो फिर असल अजाबों का आलम क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू और उम्मत के लिए बचाव की दुआएं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे हल्का अजाब जहन्नुम में वो है जिसके तलवों के नीचे आग का अंगारा रखा जाएगा और उससे उसका दिमाग खोलने लगेगा। वो समझेगा कि सबसे सख्त अजाब उसे ही हो रहा है, हालांकि वो जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब होगा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खामोश हो जाते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगा करते। उनके रोने की शिद्दत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बेचैन कर देती। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम की आयत पढ़ते सुना तो उनकी हिचकियां बंध गईं। वो फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अजिरनी मिनन नार, अजिरनी मिनन नार, यानी ऐ अल्लाह मुझे आग से बचा ले, मुझे आग से बचा ले। अब गौर करें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, जिनके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए गए, वो अगर इस कदर रोएं तो हम गुनहगारों को क्या करना चाहिए? क्या हमारे दिल कभी कांपे हैं उस आग के तसव्वुर से? हम कितनी बार अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नुम का अजाब हटा दे, बेशक उसका अजाब दायमी है, बेशक वो बहुत बुरी क़यामगाह है और बहुत बुरी जगह है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو باقاعدگی سے یہ دعائیں سکھائیں جنہیں وہ ہر نماز میں، ہر سجدے میں، ہر تہجد میں دہراتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ کو معمولی نہ سمجھو، اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود دن رات فرمایا کرتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی اے اللہ قیامت کے دن جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ تو اے دیکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے بڑھ کر اللہ کو پہچانا، وہ اگر جہنم کی ہلکی سی جھلک پر لرز جائیں تو ہم کیسے بے خوف ہیں؟ کیا یہ وقت نہیں کہ ہم اپنے دل کو جھنجھوڑیں، اپنے نفس سے لڑیں اور انہی دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں؟ اگر ہم دن میں صرف 3 بار بھی خلوص دل سے کہیں اللہم اجرنی من النار، تو شاید وہ لمحہ آ جائے گا کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہے میرے بندے نے مجھ سے جہنم سے بچاؤ مانگا ہے، گواہ رہو میں نے اسے بچا لیا۔ محترم ناظرین، وہ آگ کی شدت، وہ گرمی، وہ چیخیں، وہ فریادیں جو اس شخص کو سنائی بھی نہیں دیں گی، وہ محسوس بھی ہوں گی، اور وہ لمحے صرف لمحے نہیں ہوں گے بلکہ لازوال عذاب کی پہلی جھلک ہوں گے۔ وہ لمحہ دراصل قیامت کے بعد کے سب سے ابتدائی عذاب کا باب ہوگا، اور وہ باب ایسا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ یہ عذاب نہ کسی بھول کی سزا ہے، نہ ہی کسی معمولی گناہ کی، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی توحید کو تو جانتے تھے مگر غرور، تکبر، جاہ و حشمت یا جھوٹی بڑائی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست نام ہے ابو طالب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر صرف ایک جملہ، صرف ایک کلمہ پڑھنے سے انکار کر بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بارہا دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے جسے وہ چاہے۔ ابو طالب نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، کفار مکہ کے ظلم سے بچایا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں بھی سختیاں برداشت کیں، مگر جب نزا کا وقت آیا تو زبان پر وہ جملہ نہ آیا جس کی وجہ سے وہ نجات پا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخشش کی بہت کوشش کی، مگر اللہ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ مشرکین کے لیے مغفرت نہیں۔ ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس لیے دیا گیا کہ ان کے دل میں ایمان کی چمک موجود تھی مگر زبان سے اس کا اقرار نہ کیا۔ ان کی محبت رسول موجود تھی مگر اطاعت رسول مکمل نہ ہو سکی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف جذبات یا محبت کافی نہیں، بلکہ ایمان، عقیدہ، عمل اور اقرار کی ضرورت ہے۔ ایمان دل میں ہو اور زبان خاموش رہے تو نجات نہیں ملتی۔ اس لیے ابو طالب کو وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن کی تپش سے ان کا دماغ ابلنے لگے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور ذرا تصور کیجئے اگر یہ ہلکا عذاب ہے تو جنہیں سخت ترین عذاب ملیں گے ان کا انجام کیسا ہوگا؟ ان کے لیے کیا آتش فشاں ہوں گی، کیا آگ کی زنجیریں ہوں گی، اور کون سی چیخیں آسمان تک پہنچیں گی؟ یہ سوچ کر دل ہی لرز جاتا ہے کہ آپ نے کبھی گرم زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی تکلیف دیکھی ہے، یا تندور میں جلتی ہوئی آگ کے پاس کھڑے ہونے کا تصور کیا ہے؟ اب اس سے کئی گنا آگ کو اپنے جسم کا لباس سمجھ لیجئے۔ جی ہاں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے۔ ذرا رک کر سوچیں، یہ وہ عذاب ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ہلکا قرار دیا۔ یہ نہایت سنجیدہ لمحہ ہے، کیونکہ اگر یہ ہلکا ہے تو پھر اس دوزخ میں کتنے ہزار درجے کی سختیاں اور کس کس شدت کی سزائیں موجود ہوں گی۔ آگ کے سفر، 2 انگارے، صرف 2، وہ بھی پاؤں کے نیچے، اور اس کی حدت دماغ تک پہنچتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دوزخ کی آگ جسم کے صرف باہر کو نہیں اندر کو جلا دیتی ہے۔ ایسی آگ دنیا میں کسی نے کبھی دیکھی نہیں، نہ محسوس کی ہے۔ دنیا کی آگ چاہے بھٹی کی ہو یا آتش فشاں کی، وہ بھی اس کے مقابلے میں ٹھنڈی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ہلکے عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ کئی علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو دنیا میں کفر پر مرا ہو، یا وہ منافق جس کا ظاہر مسلمان اور باطن کافر ہو۔ بعض نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا یا مذاق اڑایا یا اس پر عمل نہ کیا۔ یہ وہ لوگ جنہیں سمجھایا گیا، سمجھ آیا بھی، مگر انہوں نے غرور، انا یا دنیا کی محبت کی وجہ سے سچائی کو ٹھکرا دیا۔ یہ عذاب ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دوزخ کے عذاب کی شدت کا اندازہ ہم اپنی عقل سے نہیں لگا سکتے۔
ہم جو گناہوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، جن کو کر کے ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، دراصل ہم اس شدید ترین عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں جس کا سب سے ہلکا حصہ ہی انسان کے دماغ کو ابلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ عذاب صرف جسم کو نہیں، عقل کو بھی جھنجھوڑ دیتا ہے۔ دماغ جو انسانی جسم کا سب سے حساس اور اہم حصہ ہے، جب وہ ابلنے لگے تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ کیا وہ ہوش میں رہ سکتا ہے؟ کیا وہ چیخ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو اسی عذاب کے تسلسل میں ہے، بے بس پڑا ہوا ہے اور قیامت تک اسی حال میں سڑتا رہے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان چاہے گا کہ کاش وہ دنیا میں پلٹ جائے، مگر اس وقت پلٹنے کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ تو اے سننے والے، اے دیکھنے والے، اگر آج تمہیں یہ بات سنائی جا رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آخری مہلت ہو سکتی ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ یہ دوزخ کے سب سے ہلکے عذاب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہلکا ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں جسے کوئی سہ سکے۔ تو سوچو پھر باقی عذاب کتنے خوفناک ہوں گے۔ وہ لوگ جنہیں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کی پہچان، ان کا کردار اور انجام۔ جب کسی کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جاتا ہے تو وہ محض ایک معمولی مجرم نہیں ہوتا، بلکہ ایسا شخص ہوتا ہے جس نے اللہ کے پیغام کو جانا، سنا، سمجھا، پھر بھی اسے نظر انداز کیا، مذاق اڑایا یا محض دنیا کی خاطر اسے پسے پشت ڈال دیا۔ حدیث کے مطابق سب سے ہلکا عذاب پانے والا ابو طالب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ آپ نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کے دشمنوں کے سامنے دیوار بنے رہے، ایمان نہ لائے۔ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ انہوں نے دل سے ایمان کو قبول نہ کیا۔ ان کے عمل میں دنیا کی بھلائی تھی، مگر آخرت کے انکار نے انہیں جہنم کے دائروں میں دھکیل دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف اچھے اخلاق کافی نہیں، صرف نیکی کے کام یا رشتہ داری کا پاس رکھنا آخرت میں نجات نہیں دلا سکتا، جب تک کہ ایمان دل میں نہ ہو اور زبان اس کا اقرار نہ کرے۔ بعض لوگ دنیا میں خیرات کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مگر ان کی عقائد قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں۔ بعض لوگ زبان سے ایمان لاتے ہیں، مگر ان کا عمل مکمل طور پر شیطان کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، سود، بے حیائی، نماز کی بے قدری، والدین کی نافرمانی اور دل میں ریا و تکبر، یہ سب اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ شخص مسلمان کہلاتا ہے، مگر اس کا حال منافق جیسا ہوتا ہے۔ ایک مشہور مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے باطن کو جانچتا ہے۔ اگر باطن میں کفر، ریا یا دنیا پرستی ہو تو وہ بندہ خواہ کتنا ہی اچھا نظر آئے، قیامت میں وہ اللہ کی رحمت سے دور اور اس کے غضب کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں بارہا ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو مومنوں کی طرح بیٹھتے، اٹھتے، ساتھ نماز پڑھتے، مگر دلوں میں کفر چھپائے بیٹھے ہوتے۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اسی سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی کو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خیر تھی، مگر وہ مکمل روشنی اختیار نہ کر سکا۔ اللہ نے اسے مہلت دی، موقع دیا، دلیل دی، قرآن سکھایا، نبی بھیجا، مگر اس نے سب کو رد کر دیا۔ اس لیے سزا بھی ایک ایسی شکل میں دی گئی جو ایک طرف اس کے گناہ کی سزا اور دوسری طرف ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ مکمل عمل، اخلاص اور صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم میں بھی وہ نشانیاں تو نہیں جو دوزخ کے ہلکے مگر ہولناک عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری غفلت، نمازوں کی بے قدری، جھوٹ، بد نگاہی یا دل کا فساد ہمیں بھی اس فی فہرست میں شامل نہ کر دے؟ اگر آج ہم نے آنکھ نہ کھولی تو شاید کل یہی ہلکا عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ صرف آگ کا جلانا ہی تکلیف دہ نہیں ہوتا؟ کبھی ضمیر کا ملامت کرنا، دل کا جلنا اور روح کا سسکنا بھی انسان کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، صرف ایک دہکتے انگارے کو تلووں کے نیچے رکھنا ہے، مگر اس کی حدت سے دماغ کھولنے لگتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک چنگاری جو پاؤں کو چھوئے، اس کا اثر دماغ تک جا پہنچے، وہ جسمانی اذیت سے کہیں بڑھ کر روحانی کرب کا اشارہ ہے۔ اس ہلکے عذاب کے ساتھ جو اذیت ناک حقیقت جڑی ہے وہ یہ کہ انسان جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور پیچھے جہنم کی ہولناکیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 106 اور 107 میں فرماتا ہے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم پھر بھی وہی کریں تو ہم واقعی ظالم ہوں گے۔
یہ پکار ایک ایسی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے جہاں روح پکار رہی ہوتی ہے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اہل جہنم کی اذیت صرف آگ کی تپش نہیں بلکہ یادوں کا عذاب بھی ہے۔ ان کی روح کو ہر لمحہ وہ موقع یاد دلائے جاتے ہیں جو دنیا میں انہیں دیے گئے تھے، وہ اذانیں جو انہوں نے سنی مگر مسجد نہ پہنچے، وہ جمعے کے خطبے جنہیں انہوں نے موبائل پر گزار دیا، وہ قرآن کی آیات جنہیں وہ صرف تعویذ سمجھ کر پڑھتے رہے مگر عمل نہ کیا، وہ وقت جب کسی نے نصیحت کی مگر انہوں نے مذاق اڑا دیا۔ اور ان سب کا منظر ایک ایک کر کے ان کے سامنے آتا ہے جیسے کوئی فلم ان کے ذہن پر مسلسل چلتی رہتی ہو، اور یہ وہی روحانی عذاب ہے جو جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ تباہ کن ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا دوزخ کی آگ انسان کو جلاتی ہے مگر جو آگ انسان کے دل کو جلاتی ہے وہ پچھتاوے کی آگ ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو قیامت کے دن ان لوگوں کے دلوں کو گھیر لے گی جو اپنی دنیا میں صرف کھیل تماشا سمجھ کر گزر گئے۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب پانے والا شخص جانتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا جھک جاتا، تھوڑا سا نرمی اختیار کر لیتا، دل کا غرور توڑ دیتا تو شاید آج اس اذیت سے بچ جاتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اے میرے سننے والے دوست، اگر ہم اپنے دل کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنے نفس کو آگ سے بچائیں۔ اللہ کی پناہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی روشنی اور نماز کی راہ کو اختیار کریں، کیونکہ وہ ہلکا عذاب بھی جو سب سے کم درجے کا ہے انسان کی روح، دماغ، دل اور جسم کو ایسی اذیت میں مبتلا کرتا ہے جس کا کوئی مداوع نہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کا سن کر بھی دل کیوں نہیں کانپتے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب اگر ہم سمجھ لیں تو شاید ہمارے قدم ہمیشہ کے لیے گناہ کے راستے سے پلٹ آئیں۔ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہی دماغ کو ابال دینے والا ہے تو پھر کیوں ہم بدستور گناہوں کی راہوں پر چلتے رہتے ہیں؟ کیوں دل نہیں کانپتا؟ کیوں آنکھ نہیں روتی؟ کیوں زبان استغفار کی طرف نہیں آتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ ایسا دل نہ عذاب کی بات سے کانپتا ہے، نہ جنت کی خوشخبری سے خوش ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے جھوٹے کھیل تماشوں، عارضی فائدوں اور لذتوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت یاد نہیں رہتی۔ یہی غفلت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ لیکن ہم تو اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں موت کی خبریں بھی ایک معمول بن چکی ہیں، جنازے بس ایک رسومات لگتی ہیں اور قبر کو ہم زمین کا ایک گڑھا سمجھ کر بھول جاتے ہیں کہ یہ جہنم کی گڑھی بھی ہو سکتی ہے یا جنت کا باغ بھی۔ دوسری وجہ شیطان کو دھوکا۔ وہ انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، توبہ تو آخر میں کر لینا، اور یہی دھوکا موت سے پہلے انسان کو جہنم کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ان 5 کاموں کی جو انسان کو جہنم کے ہلکے سے ہلکے عذاب سے بھی بچا سکتے ہیں۔ وہ 5 کام جو اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ ان کی برکت سے انسان کے سارے گناہ جھڑ سکتے ہیں اور قیامت کے دن آگ کا ایک شرارہ بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روزانہ کی زندگی میں شامل کرنے کی تلقین فرمائی۔ اگر آپ ان اعمال کو اپنائیں تو اللہ کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان اعمال جو جہنم سے بچاتے ہیں میں پہلا عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 نمازوں کی پابندی کی وہ قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات لے کر آئے گا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کا انجام فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ذرا تصور کریں، اگر نماز کو چھوڑ دینا انسان کو ان بدبختوں کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے تو نماز کو قائم رکھنا یقیناً اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ ہر سجدہ آگ کی ایک چنگاری کو بجھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسانی سے گزر جائیں گے۔ دوسرا عمل والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، تو ان کی خدمت کر، یہی تمہارا جہاد ہے۔
حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی مثال یاد رکھیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، مگر ان کی ماں کی خدمت کی بدولت ان کا اتنا بلند مقام ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو حکم دیا گیا کہ ان سے دعائیں کرواؤ۔ ماں باپ کی خدمت جہنم کی آگ کو بجھانے والا وہ عمل ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ تیسرا عمل صدقہ و خیرات کرنا، خاص طور پر خفیہ طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دنیا کے مصائب سے نجات دلاتا ہے بلکہ قبر اور آخرت کی آگ سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے۔ خفیہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور اللہ کی ناراضی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر روزانہ ایک معمولی سا حصہ بھی کسی محتاج، یتیم یا بیوہ کو دے دیا جائے تو یہ قیامت کے دن ایک روشن چراغ بنے گا جو جہنم کی تاریکی سے بچا لے گا۔ چوتھا عمل قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو روشنی، ہدایت اور شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ خصوصاً سورہ ملک کی تلاوت کے متعلق فرمایا یہ سورت قبر میں عذاب سے بچانے والی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بچائے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم روزانہ سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکال کر سورت ملک نہیں پڑھ سکتے؟ کیا یہ معمول ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں؟ پانچواں عمل کثرت سے استغفار اور توبہ کرنا۔ قرآن میں ارشاد ہے یعنی اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ ہم گناہگار بندے اگر روزانہ صرف 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو شاید ہماری بدعمالیوں کی آگ بجھ جائے اور رحمت الہی ہمیں تھام لے۔